का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। कायद के आखिरी 11 दिन। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। यूं दे हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर दिन पे मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज 1 सितंबर है। भाई ने कहा, फाती अब मुझे और ज़िंदा रहने से दिलचस्पी नहीं रही, मैं जितनी जल्दी चला जाऊं उतना ही बेहतर होगा। अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। अपने भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं कांप गई। उसी दिन डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिनाह को बता दिया कि कायद आज़म को हेमरेज हो गया है। कोयटा की बुलंदी अब उनके लिए मुनासिब नहीं, उन्हें कराची ले जाना होगा। टीबी के बारे में समझा ये जाता था कि अगर ऐसे मरीज़ को किसी पुरफ़ज़ा मुकाम के ऊपर रखा जाए तो वहाँ पे इतनी पोल्यूशन नहीं होती और वहाँ पे साफ़ सुथरी फ़ज़ा होती है, तो लंग्स शायद वो बेहतर उनको एक माहौल मिल जाए तो शायद वो उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो, उसका ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो। इस तरह से करके उन्हें साफ़ हवा मिले। इसी तरह जो उन्हें शिफ्ट किया गया वहाँ पे ज़ियारत में, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के, लेकिन ये है कि इतना लंबा सफ़र ऐसे पेशेंट के लिए वो शायद इतना फिजिबल ना था। दो सितंबर को डॉक्टर्स ने कायद आज़म को विटामिन सी की गोलियां देने की कोशिश की, लेकिन कायद ने गोलियां खाने से इनकार कर दिया। हमेशा की तरह उन्होंने डॉक्टर से ऐसी जिरा शुरू कर दी जैसे वकील मुल्जिम से करता है। डॉक्टरों को हथियार डालने पड़े। इस पर कायद ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैंने अपनी मर्जी की। वैसे तो वो जो उनकी नर्स थी उन्होंने कायद आज़म को उनके टेम्परेचर वगैरह बताने से मना कर दिया। उसने कहा मैं डॉक्टर को रिपोर्ट करूँगा। अब कायद आज़म ने अप्रिशिएट किया और कायद आज़म ने एक मौके पर कहा कि आपने ये फातिमा जिना को क्यों बताया, मैं इसका इस मर्ज में मुब्तला हूँ। आपको पता है ये औरतें ये सनफ़े नाजुक जो होते हैं, कमज़ोर इसके होते हैं। 3 सितंबर को कायद का दर्जा हरारत बढ़ने लगा और इन्हें ठंड भी लगती रही। टेम्परेचर में ये इजाफा परेशान कुन था, लेकिन इसके साथ कोई और ऐसी अलामत नहीं थी जो परेशान करती, इसलिए दवा में हल्की सी तब्दीली ही की गई। अगले रोज यानी 4 सितंबर को रात में एक बार फिर दर्जा हरारत बढ़ गया। डॉक्टर इलाही बख्श ने कायद से रात के लिए एक नर्स रखने की इजाजत मांगी। कायद ने इनकार कर दिया। 5 सितंबर को डॉक्टरों को मालूम हुआ कि उन पर नमूनिया के हमले के आसार हैं। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उस दिन कायद का दर्जा हरारत भी 100 फ़ारेनहाइट हो गया। और नब्ज टेम्परेचर के तनासुब से कहीं ज्यादा तेज। मसला ये बना कि जो टीके जरूरी थे वो कोयटा में मिल नहीं रहे थे। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर दस्तयाब दवाई ही इस्तेमाल की और अगले दिन सही दवाई मिली। बेसिकली ये था कि एक तो जो आजकल जितनी दवाइयाँ ट्यूबरकुलोसिस की अवेलेबल हैं, एक तो ये कुछ ज़माने में नहीं थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन था और बाकी जो दवाइयाँ वो 52 के बाद में आई।
تو ان کا یہ کہنا تھا مے بی کہ ان کو باہر لے جایا جاتا، کسی اچھی جگہ پہ رکھ کے ان کا ٹریٹمنٹ کرایا جاتا، لیکن اس سے ایک خطرہ تھا کہ ان کی لیکیج ہو جانی تھی اگر وہ باہر لے جاتے. تو انہوں نے قائد اعظم نے خود اپنی بیماری کو چھپائے رکھا اور کافی دیر تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ول پاور سے کام لیا اور اپنا ٹریٹمنٹ صرف اس وجہ سے شاید وہ ڈیلے کرتے گئے یا پراپرلی نہ کروایا کہ کہیں کسی لیک ہو گیا تو یہ میرے ساری موومنٹ کے اوپر فرق نہ پڑ جائے. 6 ستمبر کو صورتحال میں تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن قائد کی خوراک میں بہت کمی آ گئی. 7 ستمبر کو ان کا سانس تیزی سے چلنے لگا. وہ بے چین ہو گئے اور ایک ٹیبل فین لانے کو کہا. انہیں آکسیجن دی گئی جس سے حالت کچھ بہتر ہوئی. ڈاکٹرز کو مزید مشورے کی ضرورت پڑی. میں نے مسٹر اصفہانی کو واشنگٹن تار دیا کہ وہ فوری طور پر امریکہ سے ایک اسپیشلسٹ کو بھجوائیں. امریکہ سے ڈاکٹر کے آنے میں دیر تھی. 8 ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے مزید مشورے کے لیے کراچی سے ڈاکٹر ایم اے مستری کو بلا لیا. قائد کا ٹمپریچر مسلسل بڑھ رہا تھا. ڈاکٹرز کو خوف بھی تھا کہ کہیں قائد اعظم نئے ڈاکٹر کی آمد کو مسترد نہ کر دیں. 9 ستمبر کو ڈاکٹر علی مستری زیارت پہنچ گئے. ڈاکٹر مستری کا کہنا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ان حالات میں بھی قائد نے خبریں سننے کے لیے ریڈیو طلب کیا. قائد کے آخری 11 دن. 10 ستمبر کو کوئٹہ کی ریزیڈنسی میں ڈاکٹر الہی بخش مایوس ہو چکے تھے کیونکہ قائد کے خون میں انفیکشن مسلسل بڑھ رہی تھی اور ان کا بلڈ پریشر گر رہا تھا. انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بتا دیا کہ اب صرف معجزہ ہی قائد کی زندگی بچا سکتا ہے. ان کے پاس زندگی کے 24 سے 36 گھنٹے باقی ہیں. ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے اور انہیں کراچی لے جانا چاہتے تھے. جب میں نے کراچی جانے کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ فوراً بولے ہاں مجھے کراچی لے چلو. میں وہیں پیدا ہوا تھا، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. ان کی آنکھیں بند تھیں اور نیند میں کہہ رہے تھے کشمیر انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو. آئین میں اسے مکمل کروں گا بہت جلد. مہاجرین ان کی ہر طرح مدد کرو. پاکستان. 11 ستمبر 1948 گورنر جنرل کا وائکنگ طیارہ کراچی کے ماڑی پور ایئرپورٹ پر 4:15 پر اترا. ہوائی اڈے پر کوئی بھی بڑی شخصیت قائد کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھی. وہی محترمہ نے ہدایت کی کرنل نالز کو جو کراچی میں تھا، ملٹری سیکرٹری کو ساتھ نہیں قائد اعظم لے کے گئے تھے کوئٹے یا زیارت، تو اسے یہ کہا گیا مثلا ان کا اے ڈی سی جو تھا آخری این حسین کا انٹرویو میں نے دی گریٹ لیڈر میں شائع کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ کرنل نالز سے کہیں، تاکید کی کہ کرنل نالز سے کہیں کہ یہ قائد اعظم کا پرائیویٹ ارائیول ہے. تو جب کہنے لگے میں نے کہنے لگا کہہ دیا، اس طرح کمیونیکیٹ کر دیا. دوسری دفعہ جب جہاز چلنے لگا پرواز کے لیے تیار تھا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ کرنل نالز کو بتا دیں کہ یہ قائد اعظم کا پرائیویٹ ارائیول ہے. تو وہ پرائیویٹ ارائیول میں تو وہ پھر سیکرٹ بھی تھا. اور کرنل نالز نے قائد اعظم کے جو پرسنل فزیشین تھے کرنل رحمان بھوپال کے تھے، پرانے ان کے ساتھ تھے، ان سے رابطہ کیا. قائد کو ایک اسٹریچر پر لٹا کر ایک ایمبولنس میں منتقل کیا گیا. فاطمہ جناح قائد کے ساتھ ایمبولنس میں بیٹھیں اور ڈاکٹرز ایک دوسری کیٹلاگ گاڑی میں. صرف 4 میل چلنے کے بعد ایمبولنس ایک جھٹکے سے رک گئی. معلوم ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے. قائد اعظم کو ماڑی پور ایئرپورٹ پر کون ریسیو کرے گا، یہ تک فاطمہ جناح نے فیصلہ کیا، نہ کہ لیاقت علی خان نے یا حکومت نے. انہوں نے بالکل سب کو منع کر دیا تھا. اور مجھے معلوم ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ نے کہا
کہ لیاقت علی خان اس دن شام کو 5:30 بجے اپنی چھت پر گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ قائد اعظم آئے ہی نہیں آئے ہی۔ وہ انڈیکیٹر یہ تھا کہ گورنر جنرل فلیگ ان کے یعنی پریسیڈنٹ ہاؤس پر لہراتا ہے یا نہیں۔ جب نہیں لہرایا تو ان کو تشویش ہوئی، پھر انہوں نے معلوم کیا یہ بریک ڈاؤن یعنی ایمبولینس بریک ڈاؤن کا واقعہ پیش آیا۔ اسی اس زمانے میں ہمارے ریسورسز وسائل بہت کم تھے، یہ کوئی بات ہی نہیں تھی آج کل کے جیسا تھوڑا ہی ہے کہ ایک منسٹر بھی جائے تو سامنے پیچھے خالی گاڑیاں جاتی ہیں، خالی گاڑیاں، اگر کوئی بریک ڈاؤن ہو تو یہ ہو جائے۔ سخت گرمی تھی اور اس گرمی میں قائد کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ 1 گھنٹے بعد دوسری ایمبولینس پہنچی اور اس کے ذریعے بانی پاکستان گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ اب 6 بج چکے تھے۔ بڑھاپا، بیماری اور ایمبولینس کی خرابی نے قائد کو تھکا دیا تھا۔ وہ بستر پر پہنچتے ہی سو گئے، ایک پرسکون نیند۔ انہوں نے آخری کوشش کی اور زیر لب مجھ سے مخاطب ہوئے، فاتی خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں چیختی ہوئی کمرے سے باہر آئی، ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے، وہ معائنہ کر رہے تھے اور میں بے حس و حرکت وہاں کھڑی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرے بھائی کا جسم ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ کرنل الہی بخش میرے پاس آئے، دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑی یاد، میت پہ تیری چیخ کے ہم نے جو کی فریاد، بولی یہ تیری روح نہ سمجھو اسے بیزار، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گر وقت پر ملک پہ ہو جائیں گے قربان، ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے۔ قائد کے آخری 11 دن۔ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو زیارت سے کراچی بطور گورنر جنرل نہیں بلکہ ذاتی حیثیت میں آئے۔ لیکن کیا آج ہمارا صدر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو ایسا ہی ہوگا؟ ایک ایمبولینس، ایک گاڑی اور بس؟ ایک تو بیسک جو سیکورٹی باکس جو ہے وہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ پائلٹ، ایک ایڈوانس پائلٹ، اور اس کے بعد صدر کی گاڑی، اور اس کے پیچھے 2 گاڑیاں جو ہے اس کو امیجیٹ سیکیورٹی کور دیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی ایک سپیئر وہیکل ہوتی ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ سیکیورٹی باکس ہے جو ہمیشہ صدر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان کو سیکیورٹی کور دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی جو ہے وہ روٹ لائننگ ہوتی ہے کہ اور ساری روٹ جو ہے اس کے اوپر سیکیورٹی کور دیا جاتا ہے اور اس پہ لوگ ڈپلوائے کیے جاتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی تھریٹ اسے نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جو ٹیل پہ ایک گاڑی ہوتی ہے جو کہ سینئر افسر کے انڈر ہوتی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی سچویشن ہو جائے تو وہ مدد کے لیے فوراً پہنچے۔ اور اس کے علاوہ عموماً ایک سٹینڈرڈ پریکٹس یہ ہے کہ ایک ایمبولینس ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری سوال ہے جو سب پوچھتے ہیں،
کہ حکومت پاکستان نے ایک ایسی ایمبولنس کیوں بھیجی جس میں مناسب مقدار میں پیٹرول بھی نہیں تھا؟ یہ بالکل نہیں، یہ کانسپریٹرز کی تھیوری ہے. ہم کانسپریسی تھیوری میں بہت جلد مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جذباتی ہیں. اسی اس زمانے کے اگر ریسورسز دیکھ لیجئے، اس وقت پر جو بہترین ایمبولنس تھی بھیجی گئی، میرا اپنا خیال ہے اس زمانے میں 2-3 ایمبولنس سے زیادہ تھے بھی نہیں پاکستان کے پاس. اسی اور وہ دیکھ کر، اور پھر یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محترمہ فاطمہ جناح نے کوئٹہ سے فون کیا کہ کوئی ایئرپورٹ پر نہ آئے، اور صرف نولز جو ان کا ملٹری سیکریٹری تھا وہی آیا تھا. اسی کو تمام ہدایات دی گئے، اور اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ایمبولنس کی خرابی کے اس واقعے کو کوتاہی کہہ کر نظر انداز کرنے والوں میں سب شامل نہیں، بلکہ کچھ لوگ آج بھی اس واقعے کو شبہات کی دھند میں لپٹا ہوا سمجھتے ہیں. اس کے بعد جب قائد اعظم کی حالت خراب ہوئی تو انہیں فیصلہ کراچی لے جانے کا ہوا کہ انہیں وہاں لے جایا جائے. قائد اعظم کی کراچی آمد کی اطلاع پراپر طریقے سے نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ 2 ایمبولنس تھی اس وقت دستیاب گورنر جنرل کے لیے. ایک ایمبولنس سے کہیں کھڑی رہ گئی. جو ایمبولنس ان کو لینے کے لیے بھیجی گئی غالباً وہ باڑی پور ہوائی اڈے پر اتارے گئے تھے. تو وہ جو راستے کی سڑک ہے، ہمارا تو اب ایک وزیر گزرے سڑک خالی کرا لی جاتی ہے، وہ سڑک بھی خالی نہیں کرائی گئی پاکستان کے سربراہ کے لیے. اور اس پر اس بارے میں جو ٹریفک تھا، اس ہر طرح کا ٹریفک تھا. اس میں اونٹ گاڑیاں بھی تھیں، اس میں گھوڑا گاڑیاں بھی تھیں، اس میں رکشے بھی تھے، سائیکل رکشے بھی تھے، ہر طرح کا ٹریفک اس پہ تھا. تو قائد اعظم اس حالت میں جب وہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، جب انہیں مناسب طبی امداد مل سکتی تھی، اس کی اویلیبلٹی تھی، اگر وہ بر وقت پہنچ جاتے گورنر جنرل ہاؤس تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی محفوظ ہو جاتی. لیکن جو کچھ راستے میں ہوا، ٹریفک میں پھنسی ایمبولنس، اس کے بعد وہ خود خراب ہو گئی، بیک اپ موجود نہیں تھا. آج تو چھوٹے چھوٹے آدمی کے لیے بیک اپ موجود ہوتا ہے، یہ پہلے سے بھی ہوتا ہے. خاص طور پہ سربراہ مملکت کے لیے تو ایک ایمبولنس ساتھ ہوتی ہے، ایک دوسری ایمبولنس موجود ہوتی ہے. اس کی صورت میں وہ ایک ایمبولنس میں تو آ رہے تھے، دوسری ایمبولنس کہیں سے بھی کی جاتی پورے کراچی میں. پرائیویٹ ایمبولنس تو دستیاب ہوگی، دوسرے اسپتالوں کی ہوگی، کسی نے اس کا انتظام نہیں کیا تھا. اس کے بعد وہ ایمبولنس جب کھڑی رہی خراب ہونے کے بعد، تو دوسری گاڑی نہیں آ رہی تھی، کوئی کسی بھی قسم کی گاڑی جس میں قائد اعظم کو منتقل کر کے لے جایا جا سکتا. اور محترمہ فاطمہ جناب مادر ملت نے بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھ ایک دوسری خاتون تھیں جن کا مجھے نام یاد نہیں رہ گیا، وہ دونوں ہمارے گورنر جنرل بانی پاکستان کے منہ سے بکھیاں اڑا رہی تھیں اور اپنے دوپٹوں سے ہوا دے رہی تھی، کیونکہ اس میں ایئر کنڈیشن تو نہیں تھا اس ایمبولنس میں، ہوگا تو وہ چل نہیں رہا تھا، وہ بند پڑی تھی. یہ تھی وہ حالت جس میں قائد اعظم نے آخری سانس لیے. اور جب وہ پہنچے تو ان کے پاس مزید سانسوں کی مہلت نہیں تھی. اس سارے واقعات کو اگر آپ دیکھیں اور قائد اعظم کی پوزیشن کو دیکھیں، ان کی حیثیت کو دیکھیں، ان کی پروٹوکول کو دیکھیں، اور پروٹوکول کے جو انتظامات ہوتے ہیں اس زمانے میں جو تھے وائسرائے کے تھے، وہ گورنر جنرل کے ہونا چاہیے تھے، وہ کوئی بھی ان میں چیز مہیا نہیں کی گئی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تھے، کچھ عناصر تھے اور وہ طاقتور تھے جنہوں نے یہ ساری مینووربلٹی کی کہ قائد اعظم زندہ پہنچنے ہی نہ پائے واپس. ایمبولنس کے واقعے کو سازش کب قرار دیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں کوئی معین تاریخ نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ستمبر 1948 میں قائد کی وفات کے فوری بعد ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا. یہ کہیں تاثر پیدا نہیں ہوا کہ یہ کوئی کسی سازش کے تحت ہوا ہے. یہ سب کو پتہ تھا کہ قائد اعظم پیرانہ سالی کے باوجود بڑی محنت کر رہے ہیں اور وہ ریسٹ نہیں کرتے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ خیر کرے، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ زیادہ دے، لیکن ان کو اپنے صحت کا خیال کرنا چاہیے، وہ خیال نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک اس زمانے میں کسی جگہ کوئی تاثر نہیں تھا. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کردار کی کئی مثالیں پیش کی، لیکن بستر مرگ پر بھی وہ ایک مثال بنے. نہ صرف بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا، بلکہ بیرونی ڈاکٹروں کو بھی سرکاری خرچے پر پاکستان نہیں بلایا. حیرت کی بات ہے
کہ گورنر جنرل بننے سے پہلے قائد اعظم یورپ کے نامور ڈاکٹروں سے اپنے خرچے پر علاج کراتے رہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح، ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ قائد کے آخری 11 دن